हेलो दोस्तों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। ये मेरे इस चैनल का दूसरा वीडियो है और जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वाई आई लेफ्ट इस्लाम, उसी का कंटिन्यूएशन ये है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम को सब्सक्राइब कर ले और आप मेरी आवाज़ बने, क्योंकि आप जितने लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करोगे, मैं सच्चाई को, हकीकत को, इस्लाम की, मुसलमानों की हकीकत को, उनकी सोच को मुसलमानों तक भी पहुंचा पाऊंगा और जो गैर मुस्लिम होते हैं उन तक भी मैं पहुंचा पाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें आपकी क्या सोच है जो भी टॉपिक पे मैं बात करूं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लाइव कॉल पे डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। ख़ास करके जो मुस्लिम अवाम में जो उलमा होते हैं, आलिम होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की, डिस्कशन करने की, ताकि लोगों को भी पता चले कि जो हमारे एतराज़ात है उस पे उनका क्या कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले और इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करे। तो मैं ये बता रहा था कि वो मोटी मोटी चीज़ें जिनकी बुनियाद पर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि इस्लाम कोई ये सच्चा मज़हब नहीं है, ये भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया ये मज़हब है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये खुदा की तरफ से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ लगती है आज की तारीख में। और बस वही चीज़ों को मैं डिटेल में आगे वीडियोस में बताऊंगा। खैर, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेरे जहन में जो असर करी थी चीज़, वो थी जो इस्लाम में बांदियों का सिस्टम है, सेक्स स्लेवरी वाला जो सिस्टम है, वो मेरे जहन को बस एकदम झंझोड़ के रख दी थी कि ये कैसे हो सकता है यार। एक मज़हब जो सच्चा मज़हब अपने आप को कहता है, दावा करता है, और जो मज़हब का जो नबी है, रसूल है, उसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, पूरे आलमीन पे, सिर्फ दुनिया पे नहीं, सारी कायनात में उसको रहमत बना के भेजा गया है। वो ये जो सेक्स स्लेवरी वाला सिस्टम है, उसमें रहम नाम की जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। जो कॉन्सेप्ट था, जो तरीक़ा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके असहाब जो थे, जो सहाबा थे, उनका जो तरीक़ा था, वो बिल्कुल इंसानियत में फिट ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस सेक्स स्लेवरी को एक अलग अंदाज में मैं डिटेल में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कोई खुदा तो है नहीं जो डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करेगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेवरी वाला, वो मेरे जहन को बहुत एक्टिवेट, अगर मैं बोलूँ कि मुझे उस चीज़ ने बहुत पागल कर दिया कि कैसे सच्चे मज़हब में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 के ऊपर की उनकी उम्र है जब आपकी शादी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ होती है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र
بس 6 سال جب شادی ہوتی ہے اور 9 سال میں میرج ان کی کنزیومیٹ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی چیز بالکل مطلب اس کا کوئی لاجیکل آنسر مل ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو کیسے دفاع کیا جائے۔ حالانکہ ایک ٹائم تھا جب میں اور لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتا تھا، ہندوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، تو اس میں کوشش کبھی کوئی یہ پوائنٹ لے کے آتا تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ایسا جواب دیا جائے کہ وہ اس پہ کچھ بول نہ سکے۔ لیکن اب بالکل جو بھی جوابات ہم دیتے ہیں یا جو ہمارے علماء، مسلمانوں کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، وہ جو اس ٹاپک پہ جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل illogical ہے۔ مطلب اس کو لاجک سے یا اس کو صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک چیز تھی جو ساری وجوہات میں ایک وجہ بنی میرے اسلام چھوڑنے کی۔ اس کے بعد یہ جب چیزیں میرے سامنے آئی، پھر میں نے اور بھی چیزوں کا مطالعہ کیا، دیکھا اس میں کہ کیا کانسیپٹ ہے۔ جب یہ 2 کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو باقی چیزیں کیا ہے۔ پھر جو گائیڈنس کا پورا کانسیپٹ ہے اسلام میں، ہدایت اور گمراہی کا، اس میں بھی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن یا آنسر مجھے نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے کئی علماء سے اس پر بات کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی، اور جو کافی جو اسکالرز جو آن لائن موجود ہے ان کے میں نے ان ٹاپکس پہ بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، سنے ہیں، پر ان سے بھی کوئی ایسا تسلی بخش جواب نہیں مل پا رہا تھا مجھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی، جو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا ڈسکرپشن میں، جو اسلام میں ہدایت اور گمراہی کا کانسیپٹ ہے، بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ ہے، اور وہ سرکل میں گھومتا رہتا ہے، کوئی اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی۔ پھر جنت جہنم کا کانسیپٹ، لوگوں کی زندگی دینے کا جو مقصد ہے اس کا کانسیپٹ، پھر اللہ رحم دل ہے، 70 ماہ کی محبت رکھنے والا ہے، یہ والی چیز بھی بالکل فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اور یعنی جو بھی کانسیپٹ اسلام نے دیے ہیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں اسلام میں غلط ہے، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان اچھی چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو کانسیپٹ جو غلط ہے، یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں اتنی کٹرتا ہے کہ وہ ہر ایک باقی مذہب کو غلط سمجھتا ہے اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک باقی کوئی مذہب کی کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صاف صاف اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر اسلام کے سوا کوئی اور مذہب لے کے آؤ گے، فالو کر کے آؤ گے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اتنی کٹرتا والے مذہب میں اگر وہ غلطیاں ہیں تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک وجہ تھی جو جس سے مطلب یہ میرے اندر جو یہ مضبوطی آتے گئی کہ نہیں، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خیالات تھے میرے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ کے سب سے نزدیک اور مسلمانوں کے دل کے بہت قریب، جان دینے لینے پر قربان مطلب ریڈی ہو جاتے ہیں مسلمان، تو ان کی بھی شخصیت جو ہے وہ مجھے بالکل جب میں نے دونوں پہلو کو دیکھا، اچھائی اور جو دوسرا پہلو ہے، تو وہ مجھے بالکل صحیح نہیں لگا۔ خدا کا رسول جسے کہا جا رہا ہے، ان کے اندر یہ سب کوالٹیز اگر ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو خدا کا رسول کہنا صحیح ہوگا۔ اور تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میرا یقین بڑھتا گیا کہ نہ اسلام سچا مذہب ہے، نہ اللہ کے رسول یہ کوئی خدا کی طرف سے بھیجے گئے اپوائنٹڈ رسول ہے۔ ان کی زندگی اگر میں دیکھتا ہوں تو، اور اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ تھوپی گئی ہے لوگوں پر، مسلمانوں پر۔ مسلمان اصل میں کہوں گا کہ مسلمان کے اندر بیوقوفی ہے، اور جو بچپن سے جو
ذہن میں گھسا دیا گیا ہے، بس اسی بنیاد پہ یہ مسلمان جو ہے وہ غلط کو غلط مانتے بھی نہیں ہیں. تو ان کے لیے میں یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ آپ کھلے ذہن سے اس چیزوں کو جو بتایا جاتا ہے اس کو آپ کھلے ذہن سے سوچئے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریے کہ واقعی میں کیا اسلام خدا کی طرف سے ہے، یہ سچا مذہب ہے. کیونکہ اس میں پوری زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے انسان کی، پوری لائف اس کی ویسٹ ہو جاتی ہے اسلام کو فالو کرنے کی چکر میں. کیونکہ ہر اس کے جو ارکان ہیں، ہر عمل جو بتایا گیا ہے وہ سب تھوپا ہوا ہے، زبردستی ہے، کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے. 5 ٹائم کی نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اس میں. نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی. لوگوں پہ تھوپا گیا ہے. روزہ لوگوں پہ تھوپا گیا ہے، زکوٰۃ لوگوں پہ تھوپی گئی ہے. تو مسلمانوں پہ بھی یہ تھوپا گیا ہے. اور جو غیر مسلمان تھے وہ زمانے میں، ان کے ساتھ تو ظلم کی حد پار کر دی گئی تھی. یہ سب تو ڈیٹیلز میں ایک ایک ٹاپک جب لوں گا تو اس میں یہ سب چیز ڈسکس کروں گا. فی الحال ویڈیو بڑی نہ ہو جائے کیونکہ اس کے پہلے والی ویڈیو بہت بڑی ہو چکی تھی. میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیا کہ کون سی وہ چیزیں تھی جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اور میں ان مسلمانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کو لگتا ہے کہ ایک انسان کو پہلے خود سے فیصلہ لینے سے پہلے، خود سے سمجھنے سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کر ہر ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ ان کو گمراہ کر دیتے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے کئی عالموں سے رابطہ کیا ہے، ان سے سوالات کیے ہیں، یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت سے میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھے ہیں جو ایکسپلینیشن یا دفاع کرنے کی کوشش اسلامک اسکالرز کرتے ہیں. وہ سب میں نے ہر چیز کیا ہے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میں خود ایک کٹر مسلمان تھا، لوگوں کے ساتھ مناظرے، ڈیبیٹس کیا کرتا تھا. تو آپ سمجھیے اس چیز کو. اور میں سبھی ویورز سے میں پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میری آواز بنیے، لوگوں تک اس کو پہنچائیے. خاص کر کے آپ کے جو مسلم دوست ہیں ان تک بھی میرے ویڈیوز کو شیئر کریے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے. جیسے سبسکرائبر بڑھیں گے میں لائیو کالز یا لائیو ڈسکشن میں خاص کر کے اسلام کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ میں لائیو ڈسکشن کرنا شروع کر دوں گا تاکہ مسلم عوام کو بھی پتہ چلے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا عالموں کا جو ہے ایکسپلینیشن ہے، جو اعتراضات ہے، اور وہ ایکسپلینیشن کیوں قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکیں. خیر، اس ویڈیو کو میں ابھی ختم کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے امید ہے پھر سے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے کیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ چینجز کروں اپنی سٹائل میں یا بات کرنے کے طریقے میں تو میں وہ بھی ضرور کروں گا. فی الحال میری آواز جو آپ ویڈیو یوٹیوب پہ سنیں گے وہ میری ریئل آواز نہیں ہے، اس کو میں تھوڑا چینج کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی ریئل آواز میں بھی آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، اس کے لیے ٹائم ہے. فی الحال آپ مجھے اسی طریقے سے سنیے اور میں کیا بول رہا ہوں اس پہ آپ زیادہ غور کریے. اپنا خیال رکھیے، انسانیت کو اندر جگائیے، اپنے اندر انسان بنیے.